कल तक वतन वापस आ जाएंगे। शेख रशीद नाअहली से बच गए। क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम ECL में डाला जाएगा? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Q&A विद PJ मीर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वो कहते हैं लॉन्ग अवेटेड डिसीजन शेख रशीद के ऊपर वो आज आ गया और सारा मीडिया इसी पे खेलता रहा है कि शेख रशीद एग्जॉनरेट हो गए हैं, लेकिन ये जजमेंट जो आई है 2-1 आई है और जस्टिस फायज़ ईसा उनका एक डिसेंटिंग नोट है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस पे फुल बेंच आना चाहिए, लेकिन जस्टिस अजमत सईद ने ज़रा एक कड़ाकेदार एक नोट उनको भी लगा दिया है कि नो, आप जाएंगे तो इलेक्शंस में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट एंड गेट ऑन विद इट। यस, शेख रशीद ने एडमिट किया है कि गलती हुई है, जो उनके लैंड्स थे और हर जगह ठीक था, एक जगह गलती थी जो कि उन्हें इतराफ़ किया, विच इज़ फाइन, नथिंग रॉन्ग इन दैट, हो जाती है टाइपोग्राफिकल एरर्स। लेकिन जो उनके कंप्लेनेंट थे शकील अवान, वो काफ़ी धंधनाते रहे कि दरवाजे खटखटाएंगे, बट ही एक्सेप्ट्स द डिसीजन। उसके बाद शेख रशीद ने आपने देखा कि क्या कि सारों के सामने कहा शहबाज शरीफ मैं आ रहा हूँ, नवाज शरीफ आ रहा हूँ और मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि अगर डिसीजन दूसरा होता तो फिर क्या कह रहे थे, नवाज शरीफ में जा रहा हूँ, शहबाज शरीफ में जा रहा हूँ। तो ये इस तरह की आई डोंट थिंक इट वाज नेसेसरी फॉर दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट येस इमोशंस में होता है इंसान, बट अगेन आई थिंक इतने सीजन पॉलिटिशियन को इस तरह नहीं करना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। नवाज शरीफ हिमसेल्फ इज़ फेसिंग, जो कि वो भी कर रहे हैं, आई थिंक चौधरी निसार ने उसका आपके सामने जो जवाब देना दे दिया है। नैब ने एक एप्लीकेशन डाली है जो कि कहा गया है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो उनकी बेटी हैं उनको ECL पे डाला जाए। तो आज कैबिनेट मल कर रही है, आई डोंट नो क्या बना है उसका, बट उनको उससे पहले तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, क्योंकि जब पहले ये बात चली थी तो अगर आपको याद हो तो कैबिनेट ने उनको एक ग्रीन चिट दे दी थी कि उनको नहीं डालेंगे वो। अब इंटरिम गवर्नमेंट आई है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जनरल मुशर्रफ की बात आती है, जनरल मुशर्रफ का उन्होंने कहा कि कल 2 बजे आ जाएं वरना ये आगे प्रोसीजर्स होती रहेंगी। तो एक बंदा सोचता है यार ये सारे केसेस एक ही दफ़ा आपने सुनने, वो जो 50-50 साल पुराने केसेस हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, बट इसको आप कह रहे हो कि स्पीडी ट्रायल्स हो रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट भी कोई नहीं आ रहा। सो नवाज शरीफ कहते हैं कि ये 25 जुलाई से पहले मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब इनको कैसे पता 25 जुलाई से आ जाएगा? कोई अंदर कोई इन्फॉर्मर है, कोई इनसाइडर है जो इनको चीज़ें सारी बता रहा है। 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स डिफ़ॉल्ट कर गए, 100 से ज़्यादा डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, परवेज़ खटक साहब का भी नाम आ रहा है एंड क्वाइट अ फ्यू प्रोमिनेंट, मियां मंजूर वट्टू का नाम आ गया, कईयों का नाम आ गया। और अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। विल दे बी एबल टू फिनिश ऑफ देयर लोन्स एंड अगेन कम बैक आफ्टर क्लीन चिट, ये भी देखेंगे क्या होता है। लेकिन डॉलर 2-4 दिन पहले 120, 119, 120 तो हो गया था इंट्रा बैंक, अब 122 पे चला गया। आप मुझे बताएं ये कहाँ तक जा रहा है? ये तो 150 के रास्ते नज़र आ रहे हैं, तो फिर हमारी इकॉनमी का क्या बनेगा? पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, 4 रुपये 40 पैसे ही वहाँ बढ़ गए हैं। अब आई मीन व्हाट इज़ गोइंग ऑन? ये वही सीन मुझे याद आता है कि जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई थी 50 रुपये पे डॉलर था, लेकिन वर्ल्ड प्राइसेस 150 रुपये पे डॉलर चलेगी। इंटरिम गवर्नमेंट संभाल ना सकी और आप पीपल्स पार्टी को उसको मैं समझा सबसे बड़ा धचका लगा, वो रिकवर नहीं कर सके। हालांकि आपके पास लिक्विडिटी है वो सारी मौजूद थी, पैसा सब मौजूद था। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ मैनेजिंग द होल थिंग, जो कि आप मैनेज नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि इंटरिम के अंदर आपके पास ऐसे लोग नहीं थे जो कि कंट्रोल कर सके। अल्लाह ना करे कल कुछ इस तरह चीज़ें आ जाती हैं। डू यू हैव द राइट people who can be doing all of this? तो इस पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। और एक और जो चीज़ है कि अब पता चला है कि बोथ फादर एंड डॉटर नवाज एंड शहबाज शरीफ एंड मरियम दे आर गोइंग ऑफ टू लंदन। येस ऑफ कोर्स, उनकी वालदा और उनकी जो अहलियाँ हैं वो बिल्कुल बीमार हैं, काफ़ी एक अपेरेंटली बताया जा रहा है काफ़ी सीरियस स्टेज है। तो सीरियस स्टेज के लिए आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब शहबाज शरीफ को कैंसर का हुआ था तो जनरल मुशर्रफ को कॉल आई थी
کہ اور بریگیڈیئر نیاز نے ان کو بتایا کہ سر ان کی کال آئی ہے تو ان کو کہیں, اینڈ جنرل مشرف وداؤٹ ہیزیٹیٹنگ ہی سیز نہیں ان کو بولو ابھی جائیں, امیجیٹلی جائیں. سو دیٹ از bit of آپ کے little bit of history, کیونکہ سائیکل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اور آج سائیکل ڈسکس کرنے کے لیے پولیٹیکل سائیکل میرے ساتھ ہے اظہر صدیق, prominent lawyer, public litigation expert, public interest lawyer. ان کے ساتھ ہے بریگیڈیئر, ایک ایسی چیز ہے یہ فاروق حمید, کہ آپ کو میں بتاؤں کہ he is very straight to the point and just comes up, a great political commentator. ان کے ساتھ ہے جواد احمد. ان کا کیا انٹروڈکشن کراؤں, a great singer, a great performer, a great artist. لیکن آج یہ آئے ہیں چیئرمین پاکستان برابری, انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے, اس کے متعلق بھی بات کریں گے. واٹ از برابری؟ ہندوستان میں تو پاکستان وہ کیا کہتے ہیں انڈیا عام آدمی آ گئی ہے, یہاں برابری پارٹی, ویری گڈ نیم. اور میرے ساتھ اگین فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان عرفان قادر صاحب ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. یہ ہمارے ساتھ آن ویڈیو لنک ہے, سو ویل بی ٹاکنگ آن دیٹ. لیکن سب سے پہلے ہم شیخ رشید کا کرتے ہیں. آپ کے پاس تو پوری ججمنٹ بھی ہے, یہ ڈائسنٹنگ نوٹ کیوں ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا اس پہ؟ بڑا اچھا سوال اٹھا لیا آپ نے. ڈائسنٹ نوٹ کا جواب اگر میر صاحب دیکھیے گا, جسٹس شیخ اعظم سعید صاحب نے خود ہی دے دیا ہے. انہوں نے کہا جو باتیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں جس حوالے سے اس سے پہلے کچھ ججمنٹ میں آپ حصہ تھے اور یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن کر دی تھی. ایشو بڑا سمپل سا ہے. پہلے بات سمجھنا ہے کہ اٹس این اپیل, الیکشن پٹیشن, اعتراضات داخل ہوتے ہیں, اپیل دائر ہوتی ہے, ٹرائبیونل بنتا ہے, اس کے بعد اس کی اپیل سپریم کورٹ میں آتی ہے آرٹیکل 225 کے تحت. ابھی تک جتنا کیس لا زیادہ تر موجود ہے آپ کا وہ کو ورنٹو میں ہے, وہ چاہے 199 میں آ جائے یا 184(3) میں آ جائے. نواز شریف ریسنٹ آپ کیسز دیکھ لیں, نواز شریف کے آپ دیکھ لیں, عمران خان کا دیکھ لیں, جہانگیر ترین کا دیکھ لیں, اور اس کے بعد اگر میرا اپنا کیس جو ہے محمد اظہر صدیق, یوسف رضا گیلانی, وہ دیکھ لیں. وہ کے کنٹیکسٹ میں آرٹیکل 62 اور 63 میں یہاں دو ایشوز تھے. ایک ایشو یہ تھا کہ ڈسکلوز کی تھی چیزیں ساری انہوں نے, ٹوٹل کرتے ہوئے جگہ 948 کی جگہ 1018 کنال, کوئی اتنی جگہ کا فرق رہ گیا. دوسرا ڈسکلوز یہ تھا کہ جو گھر لیا, جو پلاٹ جیسا بھی چل رہا تھا, اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں لکھی. ابھی دیکھیں اب 62(1) ڈیکلریشن تو آ گیا, اب بات اتنی سی آ گئی کہ وہ مارکیٹ لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی. ہمارے ہاں انکم ٹیکس ریٹرن یا ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کریں نا, تو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں لکھا یہ جاتا ہے کہ جتنے کی پرچیز کی ہے, آج مارکیٹ ریٹ جو مرضی ہو واٹ ایور اٹ از. تو یہاں سمپل سا ایک ایشو تھا کہ کیا یہ مس ڈیکلریشن ہے, کیا یہ فال کرتا ہے 62(1)(f) کے کانٹیکس میں. تو دو ججز نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ نہیں, اس میں کوئی ایسا ایرر نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ایرر آف لا نہیں ہے, کچھ فیکچول ایرر ہے, اس کانٹیکس میں آ جائیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ذرا 184(3) کو چھیڑنا چاہتے ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب وہی ہیں جنہوں نے حدیبیہ کیس کے حوالے سے, بڑا مشہور کیس ہے جس کے حوالے سے آپ کے سامنے ریکارڈ موجود ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پرانی ججمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے. میں نے تو اس ججمنٹ میں, جو کہ یہ ججمنٹ کوئی اس کانٹیکس میں انٹرپریٹیشن کے کانٹیکس میں تھی نہیں, الیکشن پٹیشن تھی, اپیل کے کانٹیکس میں تھی. آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی ایمبیگوٹی. اگر انہوں نے بھی کہا ہے, قاضی فائز عیسیٰ نے کئی سوال اٹھائے کہ فل کورٹ بنے اور فل کورٹ بیٹھ کے یا بڑا بینچ بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرے, وہ تو شاید ہو نہیں سکتے. میں بھی پچھلے 10 سالوں سے, فاروق حمید صاحب بھی بیٹھے, ہم بھی لڑتے آ رہے ہیں کہ 62-63 پہ اطلاق ہونا چاہیے. آج بھی ہم کہتے ہیں نامینیشن پیپر سارے آ چکے ہیں, ویب پہ ہونے چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا ٹیکس ڈیفالٹر, ڈیو نیشنل, یہ سارا ڈیٹا اویلیبل ہونا چاہیے نا. یعنی میرا جیسا آدمی اعتراضات داخل نہیں کر سکتا. ابھی آپ کے سامنے دیکھ لیا کہ جیسا ہی نامینیشن پیپر تھا انہوں نے ایکٹ کا حصہ بنایا, حالانکہ ایکٹ کا حصہ ہو نہیں سکتا, مشینری پروویژن ہے. اور سپریم کورٹ نے معاملے کہا کہ جو چیزیں مسنگ ہے 62 اور 63 کے کانٹیکس میں, وہ ایفیڈیوٹ کے ذریعے آئی ہیں, وہ ساری ڈیکلریشن کے کانٹیکس میں. اگر ڈیکلریشن غلط ہوگی تو 62(1)(f) اٹریکٹ ہوگا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ ہمیشہ سوال اٹھتے رہتے ہیں, بیکاز اگر ایک کا جواب آتا ہے اس کے 3 معنی بھی نکل آتے ہیں, ایک ڈیسیجن آتا ہے اس کے 3 ڈیسیجنز بھی نکل آتے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ نے, اگر آپ کو وی گو بیک, انہوں نے تو پیناما کا کہا تھا کہ اقامہ پہ نکالا, پیناما پہ تو بات نہیں ہوئی. I mean he is on record in saying I'm not saying it, he said it. پھر آج بھی اب یہ حدیبیہ کی بات کرتے ہیں, and then today again a dissenting note.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بی جے صاحب. ایک بات ہمیں ماننی چاہیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے یہ جو 2-3 کیسز طرح سامنے آئے ہیں ڈسینٹنگ نوٹس اور جو ان کا ایک ڈفرینٹ دیکھیں وہ آئے بلوچستان سے, بلوچستان ہائی کورٹ میں تھے, پھر یہاں پہ ایلیویٹ ہوئے, تو ان کا ایک خاص اپنا سوچ ہے اور وہ ضروری نہیں کہ وہ سوچ وہ ہو کہ جو کہ باقی جج صاحبان کی ہو. ہی ہیز اے رائٹ ٹو ہیو ہز اون انڈیپینڈنٹ اوپینین, ہز اون پوائنٹ آف ویو. اور بالکل اگر ایک وہ واٹ اباؤٹ دی انٹرپریٹیشن آف لا؟ نہیں دیکھیں میں اتنا لیگل ایسپیکٹ کو میں نہیں سمجھتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہاں معاملہ بڑا کلیئر ہے. 2-1 2 ججز نے شیخ رشید کے فیور میں اپنا فیصلہ دیا اور ایک نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا. دس از پرفیکٹلی ایز پر لا, جو کہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں, جو کہ اگر ہے تو اس میں کوئی خرابی بھی کوئی نہیں ہے, تو مجھے اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ شیخ رشید کی صاحب کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ ایک پولیٹیشین ہے آف دا پیپل آف دا ڈاؤن ٹاؤن راولپنڈی. وہ ایک ان لوگوں کے لیڈر ہے, صحیح معنی میں گراس روٹ پولیٹیشین ہے. میں نے ان کو دیکھا ہوا 1967 آنورڈ, جب 68 آنورڈ جب وہ پرو ڈیموکریسی موومنٹ کا ہی واز اے بگ پلیئر, پولیٹیکنک کے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. بعد میں 70 میں ہمارے ساتھ گورڈن کالج میں آ گئے. تو دیکھیں وہ ایک واقعی گراس روٹ پولیٹیشین ہے جو کہ نیچے سے اٹھے ہیں. اور آج تک مجھے نہیں یاد ہے, آپ کے پاس خبر ہو یا اظہر صاحب بتا دیں, مجھے نہیں یاد ہے کبھی شیخ رشید صاحب پہ کس نے کرپشن کا کوئی کیس کیا ہو, کوئی نیب میں کیس کیا ہو, کوئی اینٹی کرپشن میں گیا ہو, وہ نہیں ہے. ان کی ایک وہ جناب ٹوٹی پوٹی میں کہوں, کیونکہ میں بھی اس علاقے کا رہنے والا تھا, ابائی میرا ایریا ہے, وہ لال حویلی جو ہے. ایک طرف نواز شریف صاحب کے وہ ایون فیلڈ کے اربوں خربوں کے جو ہیں پیلس لنڈن والے, زرداری صاحب کا اپنا پیلس جو ہے شٹیو پیرس کے باہر, سب کا آپ کو معلوم ہے, اور کہاں پہ ان کی بڑا ہمبل طریقے سے یہ شخص رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج فیصلہ آیا, دیکھیں میری نظر میں کورٹ نے اس کا ویو یہ لیا کہ اٹ از این آنیسٹ مسٹیک. اس کو ایک آنیسٹ مسٹیک کے طور پہ انہوں نے اس کو کنڈون کیا ہے کہ بھئی وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے, 10 کے بجائے 9, 9 کے بجائے 10, تو وہ غلطی انہوں نے مانگی. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے ان کو انہوں نے ریلیف دیا. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں, میں ایک مائنڈ سیٹ میں ایک چینج دیکھ رہا ہوں سپریم کورٹ میں, جو مجھے ایز اے لیمن نظر آ رہی ہے. وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ایک لحاظ سے بڑا سخت فیصلہ تھا, اس کو بہت کرٹیسائز کیا گیا کہ پاناما نہیں اقامے پہ نکالا گیا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس کے پاس اقامہ ہولڈر ہو اور وہ اس قسم کی وہ چیزوں میں انوالوڈ ہوں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں عمران خان, ان کا بھی میرٹ کے اوپر بھی آپ جو مرضی کہیں, وہ بھی ان کو ریلیف ملا, اہل قرار دیے گئے. پھر شیخ رشید صاحب اور خواجہ آصف صاحب, اور اب ایک کیس رہ گیا ہائی پروفائل اس قسم کا, وہ جہانگیر ترین صاحب کا ہے. ان کے اپیل ہے, پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے, ریویو ہے. میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ نواز شریف کے کیس کے بعد جو اتنا طوفان پاکستان میں کھڑا ہوا ہے کہ ابھی تک چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو اس اذیت سے نکلنا چاہیے, ہمیں چھڑانا چاہیے. 2 سال سے یہ قوم وہ پاناما کیس کے علاوہ اور باتیں نہیں کر رہی ہے. You see, the country has gone down in so many areas. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب یہ اتنی سختی نہ کرے اس قسم کے کیسز بھی. اور دیکھنا خواجہ سعد رفیق بھی ایک اچھی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ نااہلی ہونا ایک سپریم کورٹ لیول پہ یہ بھی ایک اچھی روایت نہیں ہے. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک معاملہ میں ذرا عرفان قادر سے ایک ویو لے لوں, پھر اظہر صدیق, اینڈ دین سمنگ اپ فرام دی چیئرمین آف دا برابری پارٹی, بیکاز لیٹ ہم ہیئر ایوری تھنگ اینڈ دین پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. کیوں عرفان قادر صاحب, یہ جو ججمنٹ آئی ہے اینڈ دین اگین اس کا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, اور جس طرح بریگیڈیئر فاروق حمید کہہ رہے ہیں کہ اب جو ڈیسیجنز ہیں وہ شاید اتنے سخت نہ ہوں اور بڑا آپ کہہ لو کہ ایزی گوئنگ ڈیسیجنز ہوں. دیکھیں جی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شیخ رشید کے کیس کے جو فیکٹس ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی, وہ کسی طرح سے بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ ایک شخص جو ڈسکوالیفائی ہوتا ہی نہیں ہے اس کو اتنا ڈریگ کیوں کیا گیا. اور اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ تو وہ زیادہ صحیح ہے. اس میں لاجیکل بات کی گئی ہے, کوہرنٹ بات کی گئی ہے, اسپیسیفک سے انہوں نے ڈیل کیا ہے. انہوں نے اس طرح کی ویگ باتیں نہیں کی جو عظمت سعید نے کی ہیں. فائز عیسیٰ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ یہ جو 62(1)F ہے اس پر انہوں نے ریلائی کیا اسحاق خاقوانی کیس میں.
اسحاق خاقوانی کیس مجھے انز اینڈ آؤٹس پتہ ہے، اس پہ میں زیادہ کیا بتاؤں. اس میں لائر تھا. جواد خواجہ نے تقریباً کوئی 6 ماہ لگا دیے اور اس کو ڈیلی کر کے اوائڈ کر رہے تھے کہ سننا نہ پڑے. اور جب اینڈ میں انہوں نے ایک لارجر بینچ کو سجیسٹ کیا چیف جسٹس کو کہ اگر وہ لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں، اور پھر 7 ججز کا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا اور اسی دن سپریم کورٹ نے اس کیس کو ختم کر دیا. اور اس اسحاق خاقوانی کیس میں 2 چیزیں سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کی. ایک تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ اس طرح کے میٹرز میں 184(3) میں ہم نہیں جائیں گے، خاص طور پہ انکوزیٹوریل موڈ میں نہیں جائیں گے، جس طرح کے بہت سارے باقی کیسز میں سپریم کورٹ گئی انکوزیٹوریل موڈ میں. اور نواز شریف کیس میں تو انکوزیٹوریل موڈ جو ہے اس کی انتہا ہو گئی کہ نہ صرف کہ سپریم کورٹ نے خود تفتیش کر ڈالی بلکہ JIT مقرر کر دی اور انہوں نے تفتیش کر ڈالی. اور جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ اقامہ کی پہ نکال دیا اور تھرو آؤٹ پروسیڈنگ پناما کی ہوتی رہیں. تو وہ ایک ایسا کیس تھا جو کہ بالکل ڈائیورجنٹ تھا اسحاق خاقوانی کیس سے، اور اسی کو قاضی فائز عیسیٰ نے ریفر بھی کیا. اور جو دوسری امپورٹنٹ بات قاضی فائز عیسیٰ نے کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جورسڈکشن جو ہے 62(1)(f) کی اور سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ نہیں ہے، اور جو کورٹ کا لفظ ہے وہاں پہ وہ کون سا کورٹ ہے، تو یہ طے کرنا چاہیے تھا. اور یہ سوال خاقوانی کیس میں بھی اٹھایا گیا تھا. تو جب میں قانونی منطق کو سامنے رکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ عظمت سعید کا جو آرڈر ہے بہت ویگ ہے اور میرے نزدیک تو ود اٹموسٹ ریسپیکٹ ایبسرڈ ہے. فائز عیسیٰ کا جو آرڈر ہے وہ زیادہ لاجیکل ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آپ لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں، اور یہ جو آپ کی جورس پروڈنس میں یہ جو آپس میں جو تضادات ہیں ان کو ختم کریں. تو یہ تو وہ قاضی فائز عیسیٰ نے تو آج کہا ہے، میں تو پچھلے 7 سال سے یہ بات کر رہا ہوں. میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ لارجر بینچز کانسٹیٹیوٹ شروع سے ہونے چاہیے تھے، اور یہ اس طرح کی جو جورس پروڈنس ہے، اب یہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کے سامنے جب اس طرح کے کیسز سامنے آئیں گے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اور اس قدر لیٹیگیشن ہوگی کہ آپ کی جو نیکسٹ پارلیمنٹ ہے وہ اپنی اہلی اور نااہلی کے کیسز ہی لڑتی رہے گی اور اگلی حکومت بھی کوئی کام نہیں کر سکے گی. تو میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں سپریم کورٹ کو آنا ہی نہیں چاہیے. اور یہ شیخ رشید کو جو اتنا انہوں نے ڈریگ کیا ہے، جس سے کہ شیخ رشید مجبور ہو گیا کہنے پہ کہ یہ تو ملک میں جوڈیشل مارشل لا کی بات تک انہوں نے کر دی تھی، تو وہ کس قدر کوفت سے گزرے ہوں گے ساری دورانیے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے سپریم کورٹ کو ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے. اور یہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی، فاروق حمید صاحب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان کو بھی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب سپریم کورٹ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرے گی. ہاں اگر ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرے گی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں جو یونیفارمٹی ہونی چاہیے جوڈیشل پریسیڈنٹس میں، نہ صرف انصاف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے نظر بھی آنا چاہیے. جی ایگزیکٹلی. کیوں جی جواد، اب آپ نے ساروں کو سنا، لیگل بھی دیکھ لیا، ہر چیز دیکھ لی. پاکستان برابری پارٹی، انصاف برابری پارٹی پاکستان، برابری پارٹی جو بھی، یہ آپ کر لیں تحریک انصاف ہو گئی، PMLN ہوگی، پیپلز پارٹی ہے، ANP، MQM، JUI، یہ کیوں ان سے بہتر ہوگی یا ہو سکتی ہے؟ یہ کیا کرے گی؟ دیکھیں ساری گفتگو میں نے سنی ہے. میں سب سے پہلا میرا کامنٹ یہ ہے کہ نوٹ آف ڈسینٹ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. مجھے یاد آ گیا مسعود خضر پوش صاحب نے ایک دفعہ ایک کتاب لکھی تھی نوٹ آف ڈسینٹ. انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ میں نہیں ایگری کرتا اس بات سے کہ یہ جو آپ ہاریوں میں لینڈ ریفارمز کر کے زمین تقسیم نہیں کرنا چاہتے اور اب جاگیرداری کو نظام کو رکھنا چاہتے ہیں، انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو میں اس کے خلاف نوٹ لکھ رہا ہوں. حالانکہ 2 اور 1 کا فیصلہ ہے، میں نہیں کچھ کر سکتا اس میں. باقی دو جو تھے وہ ایک انگریز تھے اور ایک جو تھے وہ جاگیردار تھے خود. تو اس کا نقصان یہ ہوا آج تک کہ جاگیرداری نظام ابھی بھی موجود ہے اور اس کے جو افیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ہمارا کلچر بھی جو ہے وہ جاگیردارانہ ہے. ہمارا تو ادھر جو میل شوونزم ہے، ادھر جو پیٹریارکل سوسائٹیز ہیں، وہ ادھر سے ہم نکل ہی نہیں سکے کیونکہ وہ نوٹ بہت ضروری تھا اس وقت بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1951-53 میں اس لیے واپس جا رہا ہوں کیونکہ ہم برابری پارٹی پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہمارا ایک خاص ایجنڈا ہے. انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ 51 میں جو سندھ کی اسمبلی تھی اس میں 90% جاگیردار تھے اور 53 میں پنجاب کی اسمبلی میں 80% جاگیردار تھے. اور اگر آپ آج بھی دیکھیں تو ابھی بھی پاکستان کی اسمبلیز میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ یا تو سرمایہ دار ہیں یا جاگیردار ہیں یا سیاسی پیر ہیں.
یا وہ لینڈ مافیا یا شوگر مافیا ہے یا وہ ٹمبر مافیا یا واٹر مافیا ہے وہ پراپرٹی مافیا ہے، یہ آپ کو سب لوگ نظر آئیں گے، اور کہیں نہ کہیں ان کی کوئی نہ کوئی آپس میں بھی جڑت ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ خود صرف جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بجاتے ہیں، دوسروں کو بھی بجاتے ہیں. لیکن جواد اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے. اب ٹھیک ہے آپ کی انٹینٹ بڑی صحیح ہے، عمران کی بھی یہ انٹینٹ ہے، لیکن وہ وہی لوگ لے کے آ گئے جن کو پہلے کہتے رہے کرپٹ ہے، خراب ہے. آج انہی کی پارٹی کے لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ہم نے جو 18 سال ادھر جو اپنے آپ کو گھسیٹا ہے، تو آپ تو پیراشوٹر سلیکٹیبلز آپ لے کے آ گئے، تو ہم کون ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب امپیشنٹ ہو گئے ہیں، ان کو لیڈر بننا چاہیے تھا. پیشنٹ ہو گئے یا امپیشنٹ ان کو لیڈر بننا چاہیے تھا جو وہ پہلے بن رہے تھے. انہوں نے پرائم منسٹر بننے کے جو ٹھان لی ہے نا، اس سے بہت نقصانات ہوتے ہیں. ایک شخص کی جو ہوتی ہے نا اپنی اس کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پوری قوم قربانی دیتی ہے پھر. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اسمبلی میں، اگر وہ گئے، اگر وہ پرائم منسٹر بن بھی گئے تو یہ لوگ کچھ بھی کر سکیں گے ان اسمبلیز میں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی کچھ نہیں کر سکے باقی پارٹی کے ساتھ. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں یہ جتنا بھی معاملہ ہے اس کے اندر پاناما سے لے کے میں آج تک جتنی بھی بات کرتا ہوں، اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ میں کچھ نواز شریف صاحب کا حامی نہیں ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ پھر کورٹ ان کو سزا دے. مطلب ساری قوم خوش ہوگی اگر ان کو سزا ملے گی، انہوں نے اتنا جو پیسہ بنایا اور غلط بنایا. لیکن یہ سلیکٹیو جسٹس ہے جو ہو رہا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اکراس دا بورڈ ہوا ہے، اور یہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں بار بار ہوتا ہے. کبھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پکڑ لیا جاتا ہے، کبھی نواز شریف صاحب کو پکڑ لیا جاتا ہے. اب یہ ان میں سے کچھ لوگ چھوٹ جائیں گے، کچھ لوگ رہ جائیں گے. رولنگ کلاس انٹیکٹ رہے گی، ان کی آپس کی ذاتی دشمنیوں میں کور تھنگ ول ریمین. کور تھنگ ول ریمین. چلیں جی ایک ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جواد نے. کور تھنگ جو اندر کی چیز ہے وہ تو وہی رہے گی. کاسمیٹک چینجز آپ صاحب لیتے آئیں گے، کیونکہ ابھی انہوں نے کہا کبھی زرداری ہے، کبھی نواز ہے، کبھی مشرف ہے اور کبھی کوئی اور ہے. تو یہ ایک سیزن ہوتا ہے، ٹریلر چلتا ہے ہر جگہ، لیکن یہ ٹریلر فلم نہیں بنتی کیونکہ فلم ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. اور بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو Q&A with PJ امیر. بریک سے پہلے شیخ رشید اور جو آن گوئنگز کورٹس کی وہ تو کیا، لیکن اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جنرل پرویز مشرف کو، کیونکہ کورٹس نے کہا کہ کل 2 بجے آ جائیں. تو میری ابھی ان سے بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو میں نے یہ بھی یہاں موجود تھے اظہر صدیق صاحب، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے لائرز کو کنسلٹ کر رہا ہوں اور ایسی کیا جلدی ہے کہ آل آف اے سڈن 2 بجے، اور یہ میں بالکل آؤں گا، لیکن لیٹ می کنسلٹ مائی لائرز، لیٹ می کنسلٹ رائٹ پیپل، اور جب یہ سب ہوگا تو دین آئی ول کم. تو وہ میں آپ کو ان ڈیو کورس بتا دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر مجھے بتا دیجیے گا. تو دین آف کورس then you know the whole world will know. But this is what the latest situation is. He is not coming tomorrow. That is final. میری ابھی بات ہوگی. اظہر صاحب یہیں بیٹھے تھے جب میری بات ہو رہی تھی. تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی لیگل ٹیم کیا بات کرتی ہے اور آگے کیا ہوتا ہے، تو ویل سی. لیکن یہ جو کورٹ نے ڈیڈ لائن دے دی ہے جی کہ کل 2 بجے آ جائیں، اظہر صاحب واٹ از دس ڈیڈ لائن؟ اور پھر ایک جو ورڈ آئی ڈونٹ نو، جیسے ثاقب پہ یہ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے کبھی کہیں گے کہ کمانڈو اینڈ آل. پاکستان آرمی ساری کمانڈوز کی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ گو ڈاؤن ویل ود دی آرمی. پی جے امیر صاحب، میں کورٹ میں ہی تھا. بہرحال میرا خیال ہے شاید مذاقاً کوئی بات کہی ہے، لیکن یہ بات مذاقاً بھی نہیں میرے خیال سے ہونی چاہیے تھی. کمانڈو دیکھیں حالات کیا ہیں، کیسے نہیں ہے، کیا پتہ ہے. So they are fighters for Pakistan. یہ میں سمجھتا ہوں اسے ڈی مورلائز ہونے والی بات ہے، جہاں ہم اداروں کے لیے عدلیہ کے اگینسٹ اتنی جنگ چل رہی ہے، اور ہم جیسے لوگ، باقی تو کوئی نہیں اٹھا نا، ہم لوگ اٹھے نا ان سیاستدانوں کے خلاف، کنٹیمپٹ کی پٹیشنز فائل کی. میری ذاتی رائے کے مطابق یہ الفاظ کورٹ میں نہیں کہے جانے چاہیے تھے. دوسرا تو مجھے یاد ہے، تاریخ یاد ہے، کئی دفعہ ٹی وی پروگرام میں بھی کہا ہے آپ نے، جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف، بولو آپ کو سب کچھ پتا ہے اس حوالے سے اور ایوری تھنگ از آن ریکارڈ. لیکن شاید مجھے اجازت ہو نہیں، میں پہلے مشرف کی بات کرنے کے بعد ججمنٹ میں نے بات کرنی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اس حوالے سے آ جاؤں. جنرل پرویز مشرف صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے سمیرہ ملک کا بھی یہ کیس آیا تھا، ڈسکوالیفائی کے کانٹیکس میں نامینیشن پیپر میں اجازت دے دی گئی تھی. جنرل پرویز مشرف کا بھی کیس یہ ہے کہ فیصلہ دیا ہوا ہے ڈسکوالیفیکیشن کے کانٹیکس میں
کہ الیکشن لڑ نہیں سکتے، اور وہ سندھ ہائی کورٹ بار کا فیصلہ ہے کہ آئین توڑا ہے. اب آئین توڑنا اور ڈسکوالیفیکیشن یہ انٹرپریٹیشن ہونا باقی ہے. کون سی پروویژن آئے گی کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کے اندر لے کے آئے گی، یا باقی چیزیں ابھی پرچی ہے، کنوکشن نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک سوال وہاں آیا، اور وہ نامینیشن پیپر کی سکروٹنی ہونی ہے، اس پروسیس کے لیے آنا چاہتے ہیں. دو کام بڑے زبردست ہوئے کہ جب آنا چاہتے تھے نچلی کورٹ کے کہنے کے اوپر آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیا، پاسپورٹ بلاک کر دیا، بہرحال سپریم کورٹ کے کہنے پہ کھل گیا. میں بھی ابھی آپ بھی بیٹھے بات کر رہے تھے، میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ ہی از ناٹ فیلنگ ویل، جس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، اور جو ٹی وی سے دیکھتے ہیں وہ بھی میں سامنے دیکھتا ہوں. لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق ٹھیک ہے، جب وہ کنوکشن ہو جائے گی، توڑا ہوگا، تو ابھی میرے خیال میں ہمیں ریسٹینڈ اس کانٹیکس میں کہ ہم ذرا تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہیں آنی چاہیے. باقی اتنی جلدی آنا مشکل ہے، ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے. اب چونکہ وہ بات انہوں نے کی ہے، ٹائم مانگا تھا لیکن عدالت نے ٹائم نہیں دیا. انہوں نے کوشش کی تھی ان کے وکیل قمر صاحب نے کہ منڈے تک کی اجازت دے دیجئے، بہرحال انہیں اجازت نہیں ملی. کل کے حوالے سے بلایا ہے کہ کل آ کے آپ اپنی اپیل پہ فیصلہ کریں. بہرحال ایسے معاملات میں چونکہ انٹرپریٹیشن ہونی ہے، میرا نہیں خیال ہے سپریم کورٹ بہت جلدی دکھائے گی. دوسرا جو اہم ایشو پچھلے ٹاپک میں رہ گیا ہے، موقع مل گیا، اب میں موبائل پہ پڑھ رہا تھا، آپ نے ججمنٹ پوری دے دی، میں نے ججمنٹ ساری پڑھ لی اتنی دیر میں. جو 7 سوال میرے بھائی عرفان کا صاحب کہہ رہے تھے، جو 7 سوال اٹھائے ہیں، یہ 7 سوال کی جورسپروڈنس پہلے طے ہو چکی ہے. 225 کے حوالے سے 184 کی اختیار کیا ہے، یہ ساری چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں. یعنی 184 فائنل آربیٹر ہے، یہ کوئی پاکستان نہیں بڑی جگہ پر، یہ جوڈیشل ریویو کے حوالے سے یہ بڑا واضح طور پر یہ سیٹل ہو گیا ہے. تو دیر از نتھنگ نیو. اور قاضی فائزی صاحب نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں. بھئی اپیل آئی ہے، اس اپیل کو بیٹھ کے اس اپیل میں لارجر بینچ بنانے کی یہ کوئی بیسیکلی جوڈیشل ریویو کے کانٹیکس میں میٹر نہیں آیا. اگر تو آپ کے پاس آیا ہوتا نا جوڈیشل ریویو 184(3) میں یا 199 میں، پھر تو آپ لارجر بینچ کے حوالے سے اپیل کو اتنا پھیلا دینا. اپیل تو اس جو کنٹروورسی ہے انٹر سے پارٹیز، اس کے درمیان ہی رہنا ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا وہاں بیٹھ کے بھی وہ ہیئر سے پہ آیا کہ بیریئر ٹاؤن کے جو آیا بندہ، اس نے آگے کہا کہ مارکیٹ ویلیو اتنی ہے، شیخ رشید صاحب نے جتنے پیسے دیے اس کے مطابق، یعنی وہ مس ڈیکلریشن کے حوالے سے آنیسٹلی یہی ہے نا جی، آپ سارا کچھ ڈکلیئر کرتے ہیں. دوسری بات بڑی زبردست ایک کام کر دیا ہے، 14واں پیرا ہے جسٹس میجورٹی ججمنٹ میں، یہ جو اقامہ اور نیب کے کیسز ہیں انہوں نے کلیریفائی کیا ہے. بہت خوبصورت پیرا انہوں نے لکھ دیا ہے کہ نیب کی پروسیڈنگ سیکشن 9 کے تحت ہے اور سورس آف انکم کے حوالے سے، اور کوالیفیکیشن کی پروسیڈنگ 62(1)(f) کے حوالے سے ہے. اب دونوں علیحدہ ہیں. ہم جو اقامہ اور پاناما کو مکس کرتے ہیں نا بڑا واضح طور پر، نیب کی پروسیڈنگز میں کیا ہونا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے. الیکشنز کی نااہلی کے حوالے سے وہ آرٹیکل 225 کے تحت آبجیکشن سے شروع ہو تو ٹرائبیونل نے کرنا ہے. دونوں کا پروسیس ہی سیپریٹ ہے. یا کوورنٹو کے حوالے سے اگر آپ آئیں گے، اس کا نیب کی پروسیڈنگ سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ بھی ہے، دیکھیں میں بتاؤں، بڑا اگر مجھ سے پوچھتے ہیں نا سر، with due regard and apology to the August Supreme Court of Pakistan، قاضی فاضی صاحب کی ججمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتی ہے. سر مس کنڈکٹ سر آف کورس انہوں نے میری یہ بات سنیں، پاناما کے کیس جن پہ بیٹھ کے فیصلہ ہو چکا ہے ان پہ کمنٹ کر رہے ہیں، وہ چیزیں ساری، یعنی وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، یعنی اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے ایسی باتیں کر دی ہیں. I'm sorry to say سر، I'm sorry to say، آرٹیکل 209 پڑھنا پڑے گا آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ جو دیا وہ پڑھنا پڑے گا. ججمنٹ پہ جو چیزیں طے ہو چکی ہیں ان کو اب اس طرح، یعنی یہ دیکھیں ایک یاد رکھ لیجئے گا، ڈویژن بینچ کا فیصلہ جو ہے نا لارجر بینچ سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا، نہ اس پہ کمنٹ کر سکتا ہے اس کانٹیکس پہ. اب یہاں بیٹھ کے جو باتیں ساری کی ہیں، اور یہ کیا عدالت کے اندر یہ سوال آئے تھے؟ سوال بڑا ہے میں کیا عدالت کے اندر یہ سوال آئے تھے؟ سوال آتے، اس پہ باقاعدہ آرگومنٹس ہوتے اور ڈسکس ہوتے اور یہ پھر ساری چیزیں سامنے آتی. اور دوسری بات یاد رکھیے گا، ڈائسنٹ کس بات کا؟ کوئی ڈائسنٹ نہیں ہے سر. انہوں نے تو اپیل پہ کچھ کیا ہی نہیں. ان کا دیکھیے اپیل کا پروسیڈر ہے اور ٹائم لیمٹ ہے، اگلے الیکشن آ گیا، ویسے اپڈیٹ ہو جانی ہے تو اس سے پہلے فیصلہ انہیں اپیل کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اپیل کے فیصلے کے ساتھ اگر چاہتے تو وہ کہہ دیتے کہ یہ سارے کوشچن آپ ڈیسائیڈ کر لیں. ڈویژن بینچ نے بڑا واضح اور بہت خوبصورت فیصلہ لکھا ہے. دیکھیں ہم یہ اچھائی اور برائی کی بات نہیں ہے، ڈسٹنگوش کیا ہے اور یہ بڑا واضح طور پر. اوکے جی، کیوں جی پروفیسر صاحب، آپ کے کولیگ جنرل مشرف جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ایکس آرمی چیف
President of Pakistan. President of Pakistan. And अब वो इस पोजीशन पे हैं कि उनको आप बुला रहे हैं बाहर, and India is making fun of you. And of course अभी नवाज शरीफ पे हिंदुस्तान ने जो मजाक उड़ाया और उनकी बेटी के ऊपर के ECL पे डाल दिया, वो अरेस्ट हो गए, सारी रात हिंदुस्तान का टेलीविजन इस पे खेलता रहा है. आज आपकी आर्मी चीफ पे भी वही खेल रहा है. तो क्वेश्चन इज कि डोंट यू थिंक कि इसको हम अगर लोग की रख के जिस तरह ये बात कर रहे हैं, अवॉइड ऑल ऑफ दैट ग्लिटरी बिजनेस इन कंपैरिजन टू द पॉलिटिकल, डोंट यू थिंक दैट वुड बी मच बेटर एज फार एज स्टेट इंटरेस्ट इज कंसर्न्ड? देखिए पीजे साहब, पहली बात तो जो अपना अजहर सदीक साहब ने कही है, द यूज ऑफ वर्ड कमांडो और बहादुर हैं तो आए उनकी बहादुरी देखते हैं, यू नो वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, तो ये सही है. आई सेकंड व्हाट यू सेड कि ऐसे अल्फाज जो हैं अवॉइड करने चाहिए. उसका खामखा वो जो ना दिल आज़ारी हो या जो आप कहें, दे डू नॉट गो वेल. एक तो ये बात. लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिस कंट्री हैज़ चेंज, पाकिस्तान हैज़ चेंज. पीछे जनरल मुशर्रफ जिस दौर में पाकिस्तान में थे एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, आर्मी चीफ, एज द प्रेसिडेंट, अब ये वो पाकिस्तान नहीं रहा. अब कौन सा पाकिस्तान? मैं आपको, ये पाकिस्तान जो अब है, ये वो पाकिस्तान है जिसमें मीडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द स्टेट एंड द जुडिशरी इज नाउ, एक समझे जुडिशरी इज कॉलिंग द शॉट्स. और मैं दोनों चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज 10 साल 11 साल तक मुझे भी मीडिया के साथ हो गए, और मैं समझ रहा हूँ कि पिछले चंद महीनों से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसले दिए हैं, आपने स्पीडी ट्रायल की बात की, बिल्कुल दिस इज व्हाट वी वांट कि ये जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं भाई, इनको खत्म होना चाहिए. ये लटक रहे हैं 10-10 साल, 15-15 साल. एक कोई मुझे फैसला बता दें, नॉट टू माई नॉलेज और इन माई व्यू, जो चीफ जस्टिस साहब ने कोई गलत फैसला दिया हो या उन्होंने कोई नाइंसाफी की हो. मैं कहता हूँ ये सीन पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया. सुने, क्रिटिसाइज किया जा रहा है. मैं आ रहा हूं, मैंने पाकिस्तान की तारीख में ये सीन नहीं देखा जो लाहौर में हुआ 4 दिन पहले कि एक बियर्डेड बुजुर्ग चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी के नीचे लेट गए कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए. माय पॉइंट इज कि चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सारे पुराने केसेस निकालना चाहता हूं, खासकर ये जो हाई प्रोफाइल केसेस जो सारे अलमारियों में पड़े हुए हैं, मॉडल टाउन केस, मेमो गेट, उसके बाद ये असगर खान केस. देखें ना, वो जनरल असलम बेग जो हैं वो भी फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, ठीक है ना, वो भी आप देखें कोर्ट आते हैं, जब भी उनको बुलाया जाता है FIA के सामने भी पेश होते हैं. नाउ कमिंग टू जनरल मुशर्रफ, देखें जनरल मुशर्रफ साहब मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल डिफिकल्ट सिचुएशन में. अगर ये केस क्या था जो एकदम वो फोकस बन गए, भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था गवर्नमेंट को कि आप मुनासिब समत इनको जाने दें, PML गवर्नमेंट इनको बाहर जाने दिया. आर्टिकल 6 का केस उन्होंने किया था इनके खिलाफ दायर. आर्टिकल 6 पे मेरी व्यू पॉइंट बड़ा क्लियर है कि अगर इन पे आर्टिकल 6 लगाना था तो भाई 12 अक्टूबर 99 पे लगाते. नवंबर 3 वाला अभी इतना टाइम नहीं है, वो बनता नहीं है उस लिहाज से, उसमें वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट सो मच, ठीक है ना जी. और हमारे मोहतरम जजेस इन्वॉल्व थे जिन्होंने 12 अक्टूबर 99 के बाद उनको वैलिडेट किया 3 साल के लिए और कहा जी अब आइन भी आप जो है अमेंड कर सकते हैं. तो माय पॉइंट इज दिस कि वेदर राइट और रॉन्ग, अब वो आर्टिकल 6 का केस तो है, जब तक जनरल मुशर्रफ आएंगे नहीं अपने आप को, ही विल नॉट कम बिफोर द कमीशन जो बनना है. आर्टिकल 6 का जो बीच में भी टूट गया है, तो ये मामला चलता रहेगा. ये उनकी एगनी, जो उनकी अजियत है, जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे वो हैं, उनको कभी ना कभी फैसला करना पड़ेगा कि वो आए. और मैं समझता हूँ कि उन्होंने 2 दिन पहले क्या कहा, उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था उनको कि मुझे चीफ जस्टिस साहब से बिल्कुल इंसाफ की तवक्को है और मैं सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को करता हूँ. और पहले उन्होंने क्या कहा था कि ये गवर्नमेंट चली जाए, ये जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, क्योंकि जाहिर बात है दे वर बायस्ड अगेंस्ट हिम, वो उनको अपना उनकी तस्दीक भी कर सकते थे जब वो आए. चीफ जस्टिस साहब ने क्लियरली कहा है एयरपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हम आपकी सिक्योरिटी, हम आपका प्रोटोकॉल और तमाम चीजें हम आपको गारंटी करते हैं. मैं अगर वो नहीं आते उनका अपना फैसला है, लेकिन मैं ये समझता हूं उनको ये मामला एक न एक दिन फेस करने हैं, क्लियर कराना. दूसरा उनकी पॉलिटिक्स का, मैं अभी भी जनरल मुशर्रफ को कहूंगा, सर आपकी ये एज नहीं है, आपने जिंदगी की बेहतरीन 10 साल एज दी आर्मी चीफ, एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देख लिए. खुदारा ये जनरल असलम बेग साहब ने भी एक पार्टी बनाई थी, आपको याद है ना, अवामी क़यादत पार्टी. आई स्टिल रिमेंबर व्हाट हैपेंड. चीफ जस्टिस साहब ने जो पार्टी बनाई है इफ्तिखार साहब ने, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक समथिंग लाइक दैट, वो क्या उसका हाल है आपने देख ही लिया ना. तो ये ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. मेरा ख्याल है उनको इंटरव्यूज देते रहे, केस को अपना फेस करें, आए पाकिस्तान एंड यू नो शुड गेट आउट. क्योंकि आप उनको, मैं कोई पॉलिटिकल रोल पाकिस्तान की सियासत में मुस्तकबिल में नहीं देख रहा हूँ. क्यों जी, जवाब आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बात ठीक है, मुशर्रफ साहब का कोई रोल नहीं बनता.
یہ تو بے نظیر کا بھی کہا تھا ایک وقت پہ, یہ نواز شریف کا بھی ایک وقت پہ کہا تھا, اور پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. نہیں, وہ تو دیکھیں لیگیسیز تھیں. بے نظیر صاحبہ کے پاس تو پکی پکائی کھیر ان کے پاس تھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اور ان کے والد صاحب جو تھے ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈرز تھے پاکستان میں جو آج تک آئے ہیں, تو انہوں نے تو اس کے اوپر انگیش کیا جو کچھ کیا انہوں نے. اس کے بعد اگر آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں تو نواز شریف صاحب واز دا لیڈر آف, انفیکٹ وین ہی واز سیکڈ تو وہ پرائم منسٹر تھے. تو پرائم منسٹر جو جس پارٹی کا ہو, پھر پارٹی اتنا عرصے سے رولنگ پارٹی ہو تو وہ ریوائیو کر جاتی ہے. لیکن مشرف صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک پوزیشن تھی بہت بڑی, اس پوزیشن پہ بیٹھ کے ان کے پاس پاور بھی بہت تھی, جیسے اپنا کرسی کی پاور ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو وہ کرتے رہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پالیٹکس کے اندر عوام جو ہیں وہ ان کو ایز اے پولیٹیشین لیتے ہیں. اچھا, ایک بات میں غور کہنا چاہوں گا, اس کے ساتھ ہی وہ کنیکٹڈ ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ پاور جو ہے نا وہ جب بھی پاکستان میں کسی کو ملتی ہے تو وہ اس کو مس یوز کرتا ہے, وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز. میں یہ کہہ رہا ہوں مس یوز اس طرح کرتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ٹھیکہ آ گیا ہے, پورا پاکستان ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی ادارے میں ہو, میں یہ دیکھتا ہوں, اور وہ اتنا زیادہ اس میں ایکٹیویزم آ جاتا ہے ان لوگوں میں, اور تھوڑے عرصے کے لیے وہ صرف ہوتے ہیں جو اب اس پوزیشن پہ وہ ایکٹیویزم آ جاتا ہے. وہ ایکچولی انسٹیٹیوشنز کی بات نہیں کرتے, وہ بلکہ اور چیزوں کو بہتر کرنے کی بات نہیں کرتے اسٹرکچرز کے حوالے سے. وہ اپنی پوزیشن کو یوز کر کے جو بھی جلدی وہ ٹویکنگ آف دا سسٹم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ذاتی ناپسند بھی اس میں آ جاتی ہے, اس میں باقی ادارے جو ہیں ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. آپ شاید بریک لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بریک نہیں, میں تو آپ نے پاور کی بات کی کہ جو پاور میں آتا ہے, یہاں تو پاور شارٹیج بہت زیادہ ہے, یہاں تو بجلی نہیں آ رہی ادھر. کیوں عرفان قادر صاحب, آپ نے ایک دفعہ بلکہ ذکر بھی کیا تھا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پہ جنرل مشرف کے کہ اس کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے, تو اب آپ اس پہ تھوڑی سی لائٹ ڈالیں کیونکہ یہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا ہے سب کا. جی, میں آتا ہوں جنرل مشرف کے کیس پہ. اس سے پہلے میں جواد احمد صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, اور اس کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں کرتے اور ہم پرسنالٹی کلٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میرا فوراً خیال جو ہے وہ بہت سارے ہمارے چیف جسٹسز کی طرف گیا. افتخار چودھری صاحب جس کے کہ تمام وکلاء اس دور میں گن گاتے تھے, آج ان کے خلاف ہیں. آج موجودہ چیف جسٹس کے گن گائے جا رہے ہیں, اور موجودہ چیف جسٹس نے جو الفاظ جنرل مشرف کے بارے میں کہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ نہیں کہنے چاہیے تھے, اور وہ کم از کم یہاں پہ اتفاق ہے اظہر صدیق صاحب میں بھی اور بریگیڈیئر صاحب میں بھی, اور تمام کا اتفاق ہے. اور پھر جس طرف اشارہ دے دیا جواد صاحب نے, انہوں نے نام کسی شخصیت کا نہیں لیا, اچھا کیا, میں بھی نام نہیں لیتا, لیکن میں ان سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف جانا چاہیے اور ہمیں پرسنالٹی کلٹس نہیں بلڈ کرنے چاہیے. اب آپ کا سوال جو ہے جنرل مشرف کا, میں آپ نے بالکل صحیح کہا, سوال میں ہی آپ نے جواب دے دیا تھا کہ میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں, اور آپ میری بات یہ نوٹ کر لیں, یہ بالکل وقت کی ضیاع ہے, وقت ضائع ہے. سپریم کورٹ نے وکٹمائز کرنا تھا ان کو, کیونکہ یہ ججز جو تھے یہ نکالے گئے تھے, یہ بٹر تھے, اور نکالے جانے کے بعد اسی کیس میں یہ بیٹھ گئے تھے خود ہی ڈیسائیڈ کرنے. ان کے کوڈ آف کانڈکٹ میں لکھا ہے کہ یہ اپنے رشتہ دار کا بھی کیس ہوگا تو ریزولیوٹلی ڈکلائن کریں گے. تو کیا آپ نے کیس میں یہ اس طرح کے معاملات میں فیصلے دے سکتے ہیں جس پہ کہ ان کو جورسڈکشن بھی نہیں تھی؟ تو وہ سارا فیصلہ جو ہے وہ بالکل غلط تھا 31 جولائی کا. وہ کہیں بھی وہ کورٹ نہیں ہوتا, سائٹ نہیں ہوتا. اور میں یہ کئی دفعہ اس پہ سپریم کورٹ میں بات بھی کر چکا ہوں. اصغر خان کیس میں بھی بات ہوئی تھی اس کیس پہ, اور افتخار چودھری صاحب نے میرے بڑے ڈیٹیل میں آرگومنٹس لکھے تھے. اور اب میں اصغر خان کیس کا بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اصغر خان کیس بھی ویسٹ آف ٹائم ہے, اس میں کچھ نہیں نکلے گا. مختصراً آپ کو بتا دوں کہ 16 سال یہ کیس پڑا رہا کورٹس میں پینڈنگ, اور اس 16 سال کے دورانیے میں ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ اوتھ اٹھاتے رہے پی سی او کے, مختلف جرنیلوں کے, حکومتوں کے نیچے. تو یہ اصغر خان کیس کا کرکس یہ تھا, اس میں صرف مورد الزام اسد درانی کو اور جنرل اسلم بیگ تک کی بات کی گئی ہے, اور اس میں جو باقی جتنے بھی لوگ انوالو تھے, جس میں کہ جج صاحبان بھی تھے, جس میں کہ اور بھی جرنیل تھے, جس میں کہ سیاستدان بھی تھے, ان کو جب آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو آپ 2 لوگوں کو پکڑ کے کون سی مثال قائم کرنے جا رہے ہیں؟ اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا.
یہ بھی سارا اسی طرح بات ہوتی رہے گی، اور یہ 6 ماہ جو چیف جسٹس صاحب کے پاس ایک نادر موقع اللہ نے دیا وہ نکل جائے گا، اور پھر وہ بھی میری اور آپ کی طرح ہی ول بی اے مین ان دا اسٹریٹ. تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے. ان کو چاہیے کہ پاکستان میں حصول انصاف کو لوگوں کو مہیا کریں اور اس طرف توجہ دیں. سب سے زیادہ فنڈامنٹل رائٹ وہ ہے، اور یہ جو مختلف ہسپتال ہیں اور یہ جو ایک پرسنالٹی اپنی جو بلڈنگ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ جیسے کر رہے ہیں. ابھی چیف جسٹس صاحب باہر گئے ہوئے تھے 13-14 دن کے لیے، اور ایک ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے کتنی خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارا. کیا وہ ایکٹنگ چیف جسٹس کے پاس وہ تمام اختیار ہوتے ہیں جو چیف جسٹس کے پاس ہوتے ہیں؟ لیکن انہوں نے شاید انسٹیٹیوشن کی طرف دھیان دیا، انہوں نے کسی پرسنالٹی کلٹ کو فالو نہیں کیا. کسی کو بھی پرسنالٹی کلٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. اسلام میں تو نبی کریم نے بھی اپنی پرسنالٹی کلٹ کہا کہ آپ اس طرف مت جائیں، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کریں. تو یہ اسپرٹ ہے، اور خاص طور پہ اب چونکہ رمضان چل رہا ہے تو میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہے کہ میں یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے ریلیونٹ لوگوں کو یہ چیز گوش گزار کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جل مشرف کے یہ جو کیس چل رہا ہے آرٹیکل 6 والا، یہ اس سے ان کی جان ایک ہی طریقے سے چھوٹ سکتی ہے کہ جو بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہو آئندہ کی، وہ مثال کے طور پہ وہ وڈرا کر لے کیس. لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. اگر کل کو لیٹس سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے، جس طرح ہم ہوا کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایسا اسٹیپ لے گی. نہیں، میں ایگزامپل دیتا ہوں. چلیں یار کولیشن آپ نے تو بالکل ہی ان کو رائٹ آف کر دیا. میں دیکھیں جو آج کل حالات نظر آ رہے ہیں، میں آپ کے پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں، اس وقت جو فیوریٹ ہے وہ تو ہمیں پی ٹی آئی نظر آتی ہے. نمبر 2 سر کس لحاظ سے فیوریٹ ہے؟ دیکھیں اس لحاظ سے کہ پی ایم ایل این اس وقت ڈسرے میں ہے، ان کے لوگ ماس مائگریشن کر رہے ہیں، دوسری پارٹیز میں چلے گئے، ان کے لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل ان کے فائنل. سر وہ تو پارٹی والے تھے نہیں، وہ تو پیراشوٹسٹ تھے. نہیں دیکھیں اب آپ جو بھی کہیں پیراشوٹسٹ 5 سال تو تھے نا پی ایم ایل این کے ساتھ، تو یہ تو اب آپ فیکٹ ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا کہ اس وقت جو ویو ہے وہ پی ٹی آئی کی. پی ایم ایل این نے تو ابھی ٹک ٹاک کا فیصلہ ہی نہیں کیا. چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے تو وہ تو یہ اس کو آرٹیکل گورنمنٹ تو کیس وڈرا نہیں کرے گی. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ایونچولی جنرل مشرف کو ان کیسز کو ان سم فارم فیس کرنا پڑے گا 1 سال بعد 2 سال بعد اگلی گورنمنٹ میں. تو میرا خیال ہے کہ ہی شوڈ بی تھنکنگ آن دیز لائنز ایز ٹو ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیز کیسز، ہاؤ ٹو ڈیفینڈ دیز کیسز اینڈ گیٹ ان ٹو کلین شیٹ. اچھا میں پی ایم صاحب 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایشو یہ نہیں ہے، ایشو جو سمجھ رہا ہے نا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے، جو آج تک کبھی سوچ نہیں سکا. عرفان قادر صاحب، میں تو روزانہ اس کوٹوں میں ہوتا ہوں، جو تکلیف، جو مسائل، جو پریشانیاں دیکھتا ہوں نا، میں 3-4 ایشو آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں. آج تک کبھی ہوا نہیں تھا کہ شوگر والے شوگر کینز کو پیسے دے دیں. It has never ever in the history of Pakistan. پی جے میر صاحب 2 مہینوں کے اندر 99% پیمنٹ جو سالہ سال انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کی بات ہے وہ ہوئی. شوگر مافیا، اتنا بڑا مافیا. پھر آ جائیں آپ کے میڈیا چینلز والے کے حوالے سے پیمنٹس نہیں مل رہی تھی. سر وہ پیمنٹس آپ نے دیکھا تقریباً 98% یا 95% تک پیمنٹس ہو گئی. تیسرا میں بتاتا ہوں آپ کو، پرائیویٹ میڈیکل کالج کا اتنا بڑا مافیا، میں 10-15 سال سے محنت کر رہا ہوں کہ وہ لوٹ مار کر رہے ہیں. پی جے میر صاحب ان کے ایک یعنی کیا وہ ڈونیشن کے نام پر پیسے لینا اور فورن اسٹوڈنٹس کے نام پر پیسے لینا، وہ سارا کچھ سامنے آ گیا. ابھی پی کی ایل ہے، یہ دیکھ لیں، یعنی یہاں عمران خان کینسر اسپتال ہے 4 ارب روپے کا، 21 ارب روپے کا کیا لیور پلان یعنی کڈنی کا ہاسپٹل، اور 10,000 روپے. یعنی یہ سارا کام آپ کا دیکھیں، یہ ایگزیکٹوز کا کام تھا. سر ایگزیکٹوز فیلئر ہو گئے. جواد بھائی نے بھی کہہ دیا ایک بندہ ہی ٹارگٹ ہے. 5 سال تھے ان کے پاس، نواز شریف صاحب کا سیزن روکا تھا کہ سارے کیسز پکڑ کے نیب کے سیکشن 18 میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کمپلینٹ فائل کرے، کوئی کیس، یعنی پاناما کا مثال لے لیں، اگر نواز شریف صاحب پاناما کیس میں آئے تھے، انہوں نے کوئی اپنے تئیں کوئی کام کیا؟ کچھ نہیں کیا. ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. اور ہمیں دیکھیں بات واضح ہے، کسی نے اگر آئین بنایا نا تو آئین کے 199 میں لکھا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ. یہ اپنا پی این بھگوتی انڈین سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہتے ہیں اٹس ڈیوٹی آف دی کورٹ. 184(3) کے اندر بھی ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھیں ویکیوم بڑا سیدھا سا ہے.
اگر کسی کو انصاف مل جائے, پرچہ درج ہو جائے, نوکری مل جائے, گیس کا کنیکشن مل جائے, ٹرانسفر پوسٹنگ سارا میرٹ پہ ہو جائے, پوری دنیا میں انگلینڈ میں نظام اٹھا کے دیکھ لیں آپ, وہاں پر اپیلیں کتنی جاتی ہیں کہ وہاں پر سسٹم ایسا زبردست ہے, اور آپ ہم عدالتوں میں ڈالتے ہیں کہ عدالتوں میں پینڈنسی ہے. بھئی فیلئر تو ایگزیکٹو کا ہے, ایگزیکٹو کام کرے تو عدالتوں کا نہ جائے. یہ برابری پارٹی کیسے بہتری کرے گی؟ اور یہ بات ٹھیک ہے. آپ کے ممبر کتنے ہیں؟ اچھا ممبرز تو ہزاروں میں ہیں جی, کیونکہ 2000 تم نے جمع کرانے ہوتے ہیں جب رجسٹر کرواتے ہیں پارٹی. الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ہاں جی, میں خود 3 جگہ سے لڑ رہا ہوں. میں عمران خان صاحب کے سامنے بھی لڑ رہا ہوں 131 میں, 132 پہ میں لڑ رہا ہوں شہباز شریف صاحب کے سامنے, اور بلاول زرداری صاحب کے سامنے 246 میں. اب سب سے لڑیں گے؟ وہ اس لیے نا جی, ہم دیکھیں ہم ایک پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ 99% سے زیادہ ہیں اس ملک میں. ان کو ریپرزینٹ کرنا, ان کا ریپرزینٹ کرنا پالیٹکس میں اپنے طبقے کو بہت ضروری ہے پارلیمنٹ کے اندر. اور ہم اسی لیے سمجھتے ہیں کہ برابری پارٹی پاکستان اگر یہ سوال کھڑا کرے گی, اور اگر میں لڑ سکتا ہوں ان لوگوں کے سامنے, تو پھر عام آدمی بھی لڑ سکتا ہے. ہم انجینئر کو لڑوا رہے ہیں, ہم ڈاکٹر کو لڑوا رہے ہیں, ہم لائر کو لڑوا رہے ہیں, ہم ایک بھٹا مزدور کو لڑوا رہے ہیں, ایک گھریلو عورت کو لڑوا رہے ہیں. کافی سارے لوگ ہمارے بڑے بڑے ناموں کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. تو اچھا, میں کسی کے, انہوں نے کہا نا کہ میں کسی کی فیور میں نہیں ہوں. ہم تو پوری رولنگ کلاس سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے مسائل ہوں گے, اپنی پارٹیز ہوں گی. ایک پارٹی ایسی ہونی چاہیے جو مڈل کلاس کی اور ورکنگ کلاس کی ہو. ہم چیف جسٹس صاحب کی بات کر رہے ہیں. آج کی خبر 102 بڑے لوگ جو ہیں لون ڈیفالٹر سامنے آئے ہیں. یہ کیوں ہوا ہے؟ بیکاز آف دیٹ ایفیڈیوٹ جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا, اور جو جسٹس عائشہ ملک صاحب کا فیصلہ. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جوڈیشری اب وہ کام کرے جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. وی وانٹ دس ٹو ہیپن. تھینک یو ویری مچ جینٹلمین, یہاں ٹائم ختم ہو گیا. کل جی ول بی ٹاکنگ اگین آن جنرل مشرف. میں نے کچھ یہاں آرمی آفیسرز بلائیں کل, اینڈ لیٹس ہوپ کہ کل کیا اس کا نکلے گا. لیکن جسٹس ہر ایک کے لیے برابر ہونے چاہیے. ایسے نواز شریف کے لیے بھی برابر ہونے چاہیے, مشرف کے لیے بھی, زرداری کے لیے بھی, جو مرضی کورٹ آف لا میں آئے, جسٹس شوڈ بی گیون اسٹریٹ اوے. کل ایک بڑا انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کا, وہ ذوالفقار بخاری کا, کہ ایک جو ایف آئی اے نے یا انٹیریئر منسٹری نے ون آف ایک پرمیشن دی ہے. یہ ہوتا رہا ہے پہلے, ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. مجھے اپنا بالکل یاد ہے کہ جہانگیر بدر جو کہ سخت بیمار ہوتے تھے, وہ ون آف پرمیشن لے کے جاتے تھے, ٹریٹمنٹ لیتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے, حالانکہ ان کا نام ای سی ایل پہ تھا. تو ایسی پوزیشنز پہ دیا جاتا ہے. دس از ناٹ این انٹرنیشنل ایشو جس کو ہم نے وہ بڑا بنا دیا ہے. اینڈ آئی تھنک یہی چیز ہے کہ جو ایکچوئل ایشوز ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے, بٹ وہ جو non issues hai, we just discuss it. Let's discuss the real issues which are coming now and after the elections. Look after yourself and Pakistan. Khud Hafiz.